दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है कि आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। आपने कोई ड्रामा सीरीज देखा है? ये जो सीरीज चल रही होती है ना, या कोई सोप, उसमें जानते सब हैं कि ड्रामा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखने वाला और ड्रामे में मुलव्विस अदाकार दोनों यही समझ रहे होते हैं कि ड्रामे का लुत्फ इसी में है कि कम से कम बरता इस तरह जाए कि जैसे पहली दफा कुछ हो रहा है। 90% ड्रामे की कहानी वैसे ही होती है जैसे पहले देख चुके होते हैं। पाकिस्तान में सियासत का हाल भी ऐसा ही है। हम सब इस ड्रामे को पिछले 70 साल से देख रहे हैं। हर रोज ड्रामे की एक किस्त हमारे सामने आती है। सोशल मीडिया पर बिहेव इस तरह किया जाता है जैसे पहली दफा ये ड्रामा हो रहा है, या ये किस्त पहली दफा सबके सामने आई है, या ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। और नतीजा ये निकलता है कि पूरा दिन फिर उस पर बहस होती है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कमीशन बिठा दिए जाएं और जाने क्या क्या हो जाए। और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि अगले रोज ड्रामे की एक नई किस्त आ जाती है और पूरी कौम फिर उस ड्रामे की किस्त पर लग जाती है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गालिबन 5-6 जजेस ने एक खत तहरीर फरमाया जिसमें उन्होंने लिखा जी कि ISI हमारे और फौज या एजेंसियां हमारे फैसलों में और अदालती कार्रवाइयों में वो दरअंदाजी कर रही हैं, मुदाखलत कर रही हैं। अच्छा, पहली बात देखिए यार, पहली बात ये देखिए कि ये जो ड्रामा है ये 70 साल से चल रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख से कौन वाकिफ नहीं है? वहां पीछे से चलें, जस्टिस मुनीर और जस्टिस क्यूम और पता नहीं कौन कौन से जजेस हैं, टीवी पे बैठ के जस्टिस नसीम शाह बताते रहे हैं कि किस तरह उन्होंने भुट्टो को एजेंसियों के कहने पर सजाए मौत सुनाई थी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, सब जानते हैं पाकिस्तान में। लेकिन कल से शोर है यार कि वो इतना बड़ा वाकया हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई बीमारी आपसे डिस्कस होती है ना, तो उसका उसूल ये है कि पहले तो समझें, अगर आप वाकई संजीदा हैं उस बीमारी के खात्मे के लिए, तो समझें कि बीमारी की वजह क्या है। अगर आप वाकई उस बीमारी का खात्मा चाहते हैं, अगर अलामात से खेलना चाहते हैं, अलामात के खात्मा आपका मसला है, तो फिर तो जारी रखिए। लेकिन अगर आप वाकई बीमारी के खात्मे की ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि बीमारी शुरू कहां से हुई है, इसका मंबा क्या है, और फिर ये तय हो कि इस बीमारी के खात्मे के लिए क्या किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि बीमारी क्या है, अगर आप बीमारी की दुरुस्त तशखीस में नाकाम होंगे, तो आप उस बीमारी का इलाज कर ही नहीं सकते। समाज की बीमारियों का मामला भी यही है। अब मामला यह है, आपका जब क्लेम है कि जी एजेंसीज अदालती मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, तो सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि मुदाखलत कहां से शुरू हुई है, क्यों है, और कब तक जारी रहेगी। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, उन मुहर्रिकात का खात्मा कैसे होगा। ये बुनियादी सवाल है ना, ये सवाल कोई नहीं करेगा। आप ये देखिए कि लंबी तारीख को एक तरफ रख भी दीजिए, सवाल ये है कि इस छोटी तारीख में भी आज से चंद ही बरस पहले जस्टिस साकिब निसार इस मुल्क के काजी कज़ा हुआ करते थे। उन दिनों अपने आप को बाबा रहमते करते थे, और वो अदालती एक्टिविज्म का हाल ये था कि वो हर रोज एक जलसे से खिताब भी किया करते थे और बताया करते थे कि अदालतें पाकिस्तान की बहुत अजीम काम कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में जिस अंदाज से बदतरीन फौजियों के कहने पर अदालती फैसले साकिब निसार के दौर में हुए हैं, शायद वो भी अपनी एक तारीख रखते हैं। लेकिन उस दौर में सब तालियां बजाया करते थे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपनी नौकरी खतरे में डाल के, बल्कि नौकरी बर्बाद करके, नौकरी की कुर्बानी दे के अवामी सतह पर आपको बताया कि किस अंदाज से एजेंसियां अदालती फैसलों में मुदाखलत कर रही हैं और मजबूर कर रही हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हर हाल में सजा दी जाए। उस दौर में अगर आप वाकई बीमारी में या बीमारी के हवाले से संजीदा थे तो सोचना चाहिए था ना, लेकिन नहीं सोचना था। उस दौर में चूंकि ये सूट कर रहा था,
تو یہ ٹھیک تھا. اس دور میں نون لیگ کے لوگوں کو یہ سوٹ کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے سارا معاملہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بیماری نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہمیں نہ پہنچے. کل نون لیگ کو تکلیف تھی تو پی ٹی آئی والے جوش سے جشن منا رہے تھے. آج نون لیگ کو جشن مناتے دیکھ لیجئے کیونکہ پی ٹی آئی کو تکلیف ہے. یہ ہے بنیادی معاملہ. اس کا مطلب ہے کہ سنجیدگی نہیں ہے نہ مسئلے کے حوالے سے نہ فیصلے کے حوالے سے. اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب اس معاملے کی تفتیش ہونا چاہیے. اصولی طور پر تو اگر آپ واقعی اس بیماری کے خاتمے کی خواہش رکھتے ہوں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ایک کمیشن بنے اور یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے کون کون سے سیاسی فیصلے اس انداز سے کیے گئے ہیں. اور آج نہیں، جہاں جہاں تک پیچھے جا سکیں ہم جانا چاہیے ہمیں. تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. اگر آپ کو مسئلہ صرف آج کل کے فیصلوں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیماری کے معاملے میں مخلص نہیں ہیں، آپ آج کے علامات کے بارے میں مخلص ہیں. تو پھر تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ آج اگر ان علامات کا حل ہو بھی جائے تو بھی بیماری تو ختم نہیں ہوئی، بیماری تو ویسے ہی رہے گی. اصولی طور پر تو آپ کو ان ججز کو بلانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ آئی ایس آئی کے یا ایجنسیوں کے کون کون سے افراد آپ کے سامنے آئے اور آپ سے ملے اور انہوں نے آپ کو فیصلے بدلنے پر یا فیصلوں میں ترمیم پر مجبور کیا. اسی طرح ان آئی ایس آئی کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ایجنسی کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ کن کن ججوں کو کن کن فیصلوں میں آپ نے مداخلت کی ہے اور کروائی ہے. کون کون سے فیصلے ہیں یا تھے جو آپ کے کہنے پر تبدیل ہوئے ہیں. پھر یہاں نہیں، پھر سے پیچھے چلیں اور کہا جائے کہ کون کون سے فیصلے پچھلے 4-5 سال میں، 7 سال میں، 10 سال میں ایسے کیے گئے. پھر سے پیچھے چلیں، 20 سال میں کیے گئے. پھر سے پیچھے چلیں اور کرتے کرتے یہ پورا صفایا کر دیں. بھٹو کے کیس میں جس طرح عدالت نے آ کے سپریم کورٹ نے مانا کہ بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا تھا، لیکن پھر معاملہ رک کیوں گیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا اگر شفاف ٹرائل نہیں حق دیا گیا تو وہ عدالتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور اس فیصلے میں ملوث ججوں کو عدالت میں طلب کیا جائے اگر وہ زندہ ہیں تو. اگر نہیں ہے زندہ تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. اس دور میں جو ایجنسیز کے لوگ اس معاملے میں شامل تھے ان کو طلب کیا جائے. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان پر پھر بھی مقدمہ چلایا جائے. تو یہ تو ہے طریقہ بیماری کے خاتمے کا. دوسری صورت میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ دوسری صورت میں یہ بڑا ایک نارمل سی بات. ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے. آج مجھے نظر آیا شہریار آفریدی صاحب کا ایک بیان. اس میں فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے اتنا ان کے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہو، خدا کرے. حالانکہ یہی شہریار آفریدی آج سے صرف چند سال پہلے قسمیں اٹھا کے، خدا کی قسم اٹھا کے یہ کہہ رہے تھے کہ رانا ثناءاللہ 15 کلو ہیروئن کے مقدمے میں ملوث ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے اس سے بھی زیادہ خوفناک بات کہ ان کے ساتھ جو ایک غالباً میجر جنرل بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اس وقت، یا بقول شہریار آفریدی کے ان کے کہنے پر انہوں نے ایسا کر دیا. حالانکہ بعد میں شیخ رشید اور دیگر نے فرمایا کہ غلط کام تھا یہ. فواد نے کہا کہ غلط کام تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بعد میں پی ڈی ایم کے دور میں اسی جرنیل کو ایوارڈ بھی دے دیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ایسے ہی رہے گی صاحبو. یہ آج آپ کو یہ جو آپ اس وقت جو جتنا شور مچا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ڈرامے کی ایک قسط سے زیادہ کا شور نہیں ہے. اس لیے کہ نہ اس میں اداکار کوئی یہ سمجھنے کو تیار ہے کہ اسکرپٹ بدلنا چاہیے، نہ اس کے ڈرامے کے دیکھنے والے اسکرپٹ کے بدلنے کے منتظر ہیں. یہ اسکرپٹ بھی وہی ہے، یہ ڈرامہ بھی وہی ہے، اس کے اداکار بھی وہی ہیں، اس کے دیکھنے والے بھی وہی ہیں. یہ وہی ہے جو چل رہا ہے، یہ وہی ہے جو چلتا رہے گا. آپ بھی نہیں تبدیلی چاہتے، آپ بھی اسی ڈرامے کا یہ ایک خاموش کردار ہے، خاموشی سے دیکھنا چاہتے ہیں اسی ڈرامے کو. اگر آپ واقعی چاہتے تو آپ کو اپنی جماعتوں سے باہر نکل کے، اگر آپ نون لیگ کے ہیں تو نون لیگ سے باہر نکل کے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو پی ٹی آئی سے باہر نکل کے، اگر آپ پی پی یا کسی اور جماعت سے اپنی جماعتی تعلق سے باہر نکل کے اس مسئلے کی نشاندہی کرتے اور اس مسئلے کے منبع پر جا کے اس منبع کو حل کرنے کی کوشش کرتے. پاکستان میں عموماً یہی معاملہ ہے کہ بیماری کے تشخیص نہیں کی جاتی، بیماری کے اصل پر کبھی وار نہیں کیا جاتا. دیکھنا یہ ہے کہ فوج مداخلت کیوں کر رہی ہے، فوج کو مداخلت کی دعوت کون دے رہا ہے، سیاسی مقاصد میں فوج کی ملوث ہونے کی وجوہات کیا ہیں، یہ وجوہات کیسے ختم ہوں گی.
یہ وہ سوالات ہیں جن کا حل پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی رہنما ہیں ان کے باہم بیٹھنے پر منحصر ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں اکٹھے نہیں بیٹھتے تو پھر اس کا حل نہیں ممکن۔ خود عمران خان جو اس وقت بدترین مسائل کا شکار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ مکالمہ نہیں چاہتے، وہ فوج کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بقول عمران خان کے وہ طالبان کے ساتھ تو بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے کسی سیاسی رہنما کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چور اور ڈاکو ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جب کسی سیاسی رہنما کا جو دماغی یوں سمجھے کہ سطح ہے وہ یہ ہو کہ وہ سیاسی رہنماؤں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ گفتگو کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو پھر اس سیاسی منظرنامے کا خدائی حافظ ہے۔ ایک اور بات آخر میں سمجھ لیجیے، جب ملک سیاسی یا پولیٹیکل پولرائزیشن یا قطبیت کا شکار ہوتا ہے تو یہ قطبیت صرف عوام میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے تمام اداروں، اس کے تمام محکموں میں بھی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 8-10 سال سے یہ معاملہ ہے کہ پاکستان میں جو ججز ہیں وہ بھی فریق ہیں، جو پاکستان میں محکمے ہیں ان محکموں کے اہلکار بھی فریق ہیں، فوج میں بھی آپ کو یہ تفریق نظر آ رہی ہے، سیاسی بنیادوں پر بھی آپ کو یہ تفریق نظر آ رہی ہے اور عوامی بنیادوں پر بھی یہ تفریق نظر آ رہی ہے۔ پاکستان اس وقت سیاسی اعتبار سے 2 ٹکڑے ہوا ہے، اور یہ جو 2 ٹکڑے ہیں اس میں بیچ میں بہت تھوڑے لوگ ہیں، یا ادھر کے لوگ ہیں یا ادھر کے لوگ ہیں۔ آپ بدقسمتی دیکھیے کہ جیسے ہی آپ جو بیچ میں شخص کھڑا ہے نا، وہ جیسے ہی نون لیگ پر تنقید کرے گا تو اس کو کہا جائے گا تم پی ٹی آئی کے آدمی ہو، اور اگر کوئی پی ٹی آئی پہ تنقید کرے گا تو اس کو کہے گا تم نون لیگ کے آدمی ہو۔ بیچ کا کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے آپ نے۔ اسی طرح ججز بھی ہیں، وہ اگر آپ کو پی ٹی آئی والوں کو عطا اللہ بندیال جج جو تھا وہ پسند آ رہا تھا، سوٹ کر رہا تھا تو وہ اس کے ساتھ تھے، باقی سارے جج جو ان کے خلاف تھے ان کو گالیاں دے رہے تھے۔ آج نون لیگ والوں کو یہ والے جج سوٹ کر رہے ہیں تو ان کو عطا اللہ بندیال والے جو جج ہے یا جو ان کی سمت ہے وہ بری لگ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ججز بھی، اگر محکمے بھی، اگر عوام بھی سب کے سب 2 حصوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں تو سوال خود سے یہ پوچھئے کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہی ہے نا کہ اس کے مرکز میں جو لوگ موجود ہیں، جو بہت تھوڑے ہیں، ان کے ذریعے ان دونوں قطبین کے درمیان مکالمہ ہو۔ اگر دونوں فریقین، وہ ججز ہوں یا دیگر ہوں، ان کے درمیان ایک بنیادی نقطے پر مکالمہ نہ ہوا، اور وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ عمران خان کے لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو کہہ کے یکسر رد کر دیں، اور اسی طرح جو ان کے مخالفین ہیں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو رد کر دیں۔ بات یہ ہے کہ تمام تر عوامیت پسندی، تمام تر شدت پسندی، تمام تر نادرست رویوں کے باوجود پاکستان کے عوام کو باہمی مکالمہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ ہے تو یقین کیجئے وہ صرف علامت کا حل ہے، علامت کا علاج ہے۔ اس کا حقیقت میں نہ مسئلے سے کوئی تعلق ہے، نہ مرض سے کوئی تعلق ہے، نہ علاج سے کوئی تعلق ہے۔ یہ جو آج آپ کو ججز والا معاملہ نظر آ رہا ہے، خدا جانتا ہے کہ 1 ہفتے بعد آپ کو بالکل بھول جائے گا۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہوتے تو اس سے پہلے کے معاملے پر بھی حل کرتے۔ جو جسٹس شوکت والا معاملہ تھا اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو آج کا نتیجہ نکلنا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ تو یہ جو ججز والا معاملہ ہے کیا آئندہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ کیا عدالتی فیصلوں میں فوج اور ایجنسیوں کی مداخلت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کیوں ایسے چلتا رہے گا؟ کیونکہ آپ نہ بیماری سے واقف ہیں، نہ بیماری کے خاتمے سے واقف ہیں، نہ بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں، نہ آپ واقعی میں بنیادی تبدیلیوں پر آمادہ ہیں۔ اگر آپ واقعی بنیادی تبدیلیوں پر آمادہ ہیں تو پھر مسئلہ آج کا نہیں ہے، مسئلہ اس نظام کے اندر شامل اس بنیادی مسئلے کا ہے، یا اس بنیادی نقطے کا ہے، جو نقطہ آپ کو اپنی جماعتی وابستگی سے باہر نکل کے اس ملک کے اصل مسائل کی طرف توجہ مبذول کرنے پر موقوف نہیں کر رہا، یا آپ کو اس طرف توجہ مبذول کرانے پر آمادہ نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو اس طرف سوچئے۔ پارٹی کی یا اپنی سیاسی وابستگی یا عمران خان اور نواز شریف اس سے باہر نکل کے آپ کو سوچنا پڑے گا پاکستان کی حد تک۔ تب تک آپ اس ملک میں کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔